नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ और अनायत से आज हम सब लोग इस महाना गोशाए आफ़ियत की ख़ुसूसी नशिस्त में हाज़िर हैं। आज से चंद दिन पहले ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन लाहौर के अंदर मेरी अपनी किताब के हवाले से एक लेक्चर था मेरा, कामयाब लोगों की ख़ुसूसी आदत। इस नशिस्त के अंदर मोहतरम डॉक्टर अज़हर वहीद साहब, जो हमारे दौर के एक बहुत बड़े अदीब हैं, दानश्वर हैं, और इस सबसे बढ़कर ये कि वो एक सूफ़ी स्कॉलर हैं। तसव्वुफ़ के साथ उनका बहुत गहरा एक ताल्लुक़ है और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के इंतहाई करीबी साथियों में से रहे हैं, उनके समझने बड़े चहेते शागिर्दों में से। उन्होंने उस महफ़िल के अंदर, उस नशिस्त के अंदर जो स्पीच की 10 मिनट की, 2-3 दिन बाद उन्होंने उसको तहरीरी शक्ल देकर और रोज़नामा नई बात के अंदर उनका कॉलम छपता है, उस कॉलम के तौर पर उसको छपवा दिया। मुझे भी उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर भेजी और मुझे बताया कि आपकी उस तकरीब के अंदर मैंने जो स्पीच की थी ना, वो मैंने तहरीरी शक्ल में लिख दी है और वो बतौर कॉलम के छप गई है, तो आप भी ज़रा पढ़िएगा। मैंने जब उस तहरीर को पढ़ा तो कमाल की तहरीर थी। एक एक लफ्ज़ जो है वो खूने जिगर के अंदर डूब कर लिखा गया था। पता चल रहा था कि कोई साहबे हाल बोल रहा है। वहाँ से मेरे जहन में ये आइडिया आया कि ये तहरीर बतौर कॉलम के लिखी गई है और ज़ाहिर है कॉलम का दामन ज़रा तंग होता है, तो क्यों ना इसको एक बाकायदा लेक्चर की शक्ल में थोड़ा सा फैलाकर इस नुक्ते को बयान कर दिया जाए, ताकि दीन की राह पर चलने वालों के जहन के अंदर बहुत जगहों पर जो इश्कालात आते हैं, उलझने आती हैं, टेंशनें आती हैं और कई गिरें ऐसी होती हैं जो सुलझने में नहीं आ रही होती, समझ नहीं आता यहाँ क्या करें और क्या ना करें, और बहुत मर्तबा बंदा डी ट्रैक हो जाता है। तो मैंने सोचा कि इसको अगर एक लेक्चर की शक्ल दे दी जाए तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक मामले के अंदर आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। सो हमारी आज की जो गुफ्तगू का उन्वान है, टॉपिक है, वो है, अच्छा उन्होंने जो कॉलम का नाम उन्वान रखा था वो था कामयाबी और फलाह। मैंने जस्ट और को थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने आज के इस लेक्चर का उन्वान रखा है कामयाबी वर्सेस फलाह, यानी कामयाबी बमुकाबला फलाह, दोनों का आपस में कंपैरिजन, कि दोनों का बाहमी ताल्लुक क्या है, दोनों के अंदर रिश्ता नाता क्या है और दोनों के अंदर फ़र्क क्या है। आज की इस नशिस्त के अंदर इस गुफ्तगू को अगर आप गौर से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, और आप अगर दीन की राह के तालिब इल्म हैं, रास्त रवी पर चलना चाहते हैं, अल्लाह की राह तक जाना चाहते हैं, तो फिर बहुत सारी ऐसी उलझने और जहनी गुमराहियाँ जो आपको बार बार डी ट्रैक करती हैं ना, इंशाअल्लाह उनसे आप बच जाएं। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कामयाबी क्या है और फलाह क्या है। कामयाबी क्या है और फलाह क्या है। कामयाबी के हवाले से ये है कि जितने मुंह उतनी बातों वाला हिसाब है। हर शख्स कामयाबी की एक अपनी तारीफ करता है। कोई समझता है बहुत ज़्यादा मालो दौलत अगर मेरे पास जमा हो जाए तो मैं कामयाब हूँ। कोई समझता है कोई बहुत बड़ा ओहदा और इक़्तिदार अगर मुझे मिल गया तो मैं कामयाब हूँ।
ایک طالب علم کسی ایگزام میں کے اندر تیاری کر رہا ہے، اس کے اندر بیٹھ رہا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ ایگزام کے اندر میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں میں تو میں کامیاب ہوں۔ اسی طرح کوئی کھیل کے میدان کے اندر دو ٹیموں کا آپس میں کمپٹیشن چل رہا ہے تو وہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹیم بھی جیت گئی ہے، یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے۔ اللہ حاصل قیاس، کامیابی کی ہر ایک کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہے۔ کسی نے کوئی اپنا زندگی کا ہدف طے کیا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ فلاں مقصد میرا پورا ہو جائے تو میں اس کے اندر کامیاب ہوں۔ تو کامیابی کی اگر ہم کوئی کمپریہنسو اور سمجھ میں آنے والی آسان سی کوئی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو میرے خیال میں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی شخص زندگی کے اندر جن مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ مقاصد اچھے ہیں یا برے ہیں، اپنے مقصد کے اندر اگر وہ مقصد کو پا لیتا ہے یا اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ ایون ایک چور اگر چوری کرنے نکلتا ہے اور وہ کامیابی سے چوری کر کے آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ کوئی ڈاکو اگر ڈاکہ ڈالنے نکلتا ہے اور وہ کامیابی سے ڈاکہ ڈال کر آ جاتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ میں کامیاب ہوں۔ تو قطع نظر اس کے کہ مقصد صحیح ہے یا غلط ہے، کوئی بھی شخص جب اپنے کسی مقصد کو یا مقاصد کو گین کر لیتا، حاصل کر لیتا ہے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے۔ یہ ہے کامیابی کی ایک عمومی سی تعریف، کامن سی ایک تعریف جو سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاح کیا ہے۔ قرآن مجید کامیابی کے لیے جو لفظ کامنلی یوز کرتا ہے نا وہ فلاح ہے، اور بھی ہیں لیکن فلاح کا لفظ قرآن بڑی کثرت کے ساتھ کامنلی یوز کرتا ہے۔ تو فلاح اتنا کمپریہنسو لفظ ہے کہ عربی زبان کے اندر، عربی لغت کے اندر اس کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہا گیا ہے لیسا فی کلام العرب اجمع من لفظ الفلاح لخیر الدنیا والآخرہ، کہ عربی لغت کے اندر دنیا اور آخرت کی بنائیوں، خیر خوبیوں کو جمع کرنے کے حوالے سے فلاح سے زیادہ کمپریہنسو لفظ کوئی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک لفظ ایسا لفظ ہے کہ جب یہ بولا جائے گا کہ فلاں آدمی فلاح پا گیا تو اس کے اندر دنیا اور آخرت کی بنائیاں، خوبیاں، خیر وہ ساری کی ساری جمع ہوتی ہیں۔ تو کامیابی تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک معاملے میں ایک بندہ کامیاب، آج ایک بندے نے میچ جیت لیا ہے تو عین ممکن ہے کل کو وہ ہار جائے تو وہ کامیابی کل آج کی کامیابی کل کی ناکامی میں چینج ہو گئی۔ اسی طرح ایک بندہ ایک ایگزام کے اندر بہت اچھے طریقے نمبروں سے پاس ہو جاتا ہے تو عین ممکن ہے اگلی دفعہ وہ اس طرح نہ کارکردگی کا مظاہرہ دکھا سکے۔ ایک آدمی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے، اس دفعہ وہ جیت جاتا ہے، ایم این اے بن گیا، ایم پی اے بن گیا، وزیر مشیر بن گیا، اور نیکسٹ الیکشن کے اندر عین ممکن ہے وہ دوبارہ ہار جائے۔ تو جب وہ ہار گیا تو کل کی کامیابی آج کی ناکامی بن گئی۔ تو کامیابی ایک بڑی جزوی سی چیز ہے، بڑی عارضی سی چیز ہے، یہ کوئی مستقل حالت نہیں ہے۔ عین ممکن ہے ایک جگہ پر بندہ کامیاب، دوسری جگہ پر ناکام۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی کسی ایک فیلڈ میں تو کامیاب ہو گیا لیکن دوسرے فیلڈ کے اندر ناکام ہو گیا، یہ بھی پاسبل ہے۔ ایک آدمی جناب فرض کریں وہ بہت زیادہ ایگزام کے اندر اعلیٰ مارکس لے کر کسی اعلیٰ جاب پر پہنچ جاتا ہے مگر اس کی شادی ہوئی اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹل نہ ہو سکی اور وہاں پر طلاق ہو گئی، تو اب یہ کیا ہے کہ یہ بندہ جو وہاں کامیاب ہے کسی دوسرے فیلڈ کے اندر ناکام ہو گیا۔ اور بہت مرتبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ذہین و فطین لوگ جو کسی ایک معاملے میں یا مال و دولت کو کمانے میں یا کسی اور معاملے کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہوتے ہیں لیکن اوور آل مجموعی طور پر زندگی کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں اور کئی مرتبہ خودکشی تک نوبت آ جاتی ہے اور بندہ حیران ہوتا ہے یار اس کو کیا مسئلہ تھا، یہ تو اچھا خاصا بندہ تھا، ٹھیک ٹھاک مال و دولت والا، پیسے والا، تو یہ خودکشی اس نے کیوں کر لی ہے؟ تو کسی اور جگہ پر وہی بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک بندہ دنیا کے اندر کامیاب ہو لیکن آخرت کے اندر وہ ناکام ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے اس نے مال و دولت بھی جمع کر دی، اس کے پاس اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے آخرت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ناکام ہو گیا۔ تو یہ کامیابی جتنی بھی ہے نا یہ ساری کی ساری جزوی ہے، وقتی ہے، عارضی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو فلاح ہے نا وہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔
ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اور ایسی کامیابی جو صرف دنیا تک محیط نہ ہو بلکہ آخرت تک بھی انسان کے ساتھ جائے، اس کو فلاح کہا جاتا ہے۔ فلاح اور کامیابی کے درمیان جو فرق ہے، اس کو میں بطور خاص 3 نکات کی صورت میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آگے پھر ہم انشاءاللہ اور اس پر گفتگو کریں گے، فی الحال اس فرق کو مزید تھوڑا واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، کامیابی کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے اور فلاح کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ کامیابی کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے، فلاح کا تعلق باطن کے ساتھ۔ اب باطن کے مقابلے میں ظاہر کی جو حیثیت ہے نا، وہ ایک آئس برگ کی طرح ہے۔ آئس برگ برفانی تودے کو کہتے ہیں جو سمندر کے اندر ہوتا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ پانی کے اوپر ہوتا ہے اور 85 یا 90% تک حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو وہ اوپر والا حصہ نظر آ رہا ہے، وہ 10 یا 15% یا میکسیمم 20%، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کا جو پورشن ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، سمندر کے اندر۔ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے، باطن کے مقابلے میں ظاہر کی حیثیت اتنی کی ہے۔ نظر وہاں بھی آ رہا ہے جو حصہ، وہ پورشن تھوڑا ہے، اور باقی اندر جو نظر نہیں آ رہا وہ زیادہ ہے۔ باطن دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہ کہیں زیادہ ہے، اور جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے حصہ، وہ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ تو لہذا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق تیرے دل دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، دل دا محرم جو ہے باہو سوئی ہی رمد پچانے ہو۔ تو دل تو سمندروں کی طرح گہرا ہے انسان کا جو باطن ہے، اور ظاہر دیکھیں کتنا کیا ہے، ظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے سارا کچھ۔ تو قرآن مجید جو فلاح ہے نا، اس کو باطن کے ساتھ جوڑتا ہے، اس کا تعلق باطن کے ساتھ۔ مثلا قرآن مجید نے پہلے صفحے پر ہی تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ آگے متقیوں کی چند علامتیں بیان کر کے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح کو پا جانے والے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے فلاح کا تعلق کس سے جوڑا ہے؟ تقویٰ کے ساتھ، اور آقا فرما رہے ہیں التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ اندر ہوتا ہے یہاں، تو یہ باطن کے ساتھ جڑ گیا نا تعلق۔ اسی طرح قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، بے شک وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر دیا۔ تو نفس کہاں ہے؟ ظاہری طور پر تو نفس نظر نہیں آ رہا، نفس کا تعلق بھی انسان کے باطن کے ساتھ۔ تو پہلا نقطہ اس ضمن میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے فلاح اور کامیابی کے فرق کو سمجھانے کے لیے، کہ کامیابی کا تعلق آپ کے ظاہر کے ساتھ ہے اور فلاح کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسرا فرق کیا ہے؟ کامیابی کا تعلق آپ کی دنیا کے ساتھ ہے اور فلاح کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ کامیابی کا تعلق دنیا کے ساتھ، جو دیکھ لیں جتنی بھی کامیابیاں آپ حاصل کرتے ہیں آج آ کر دنیا کے ساز و سامان کے اور دنیا کی رونقوں اور تماشوں کے گرد ہی گھوم رہی ہیں، لیکن فلاح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ۔ اب آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ مد دنیا فی الآخرت الا ما یجعل الرجل اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پانی کا ایک لا متناہی سمندر ہو، اس سمندر کے اندر ایک شخص انگلی ڈالے، اس انگلی کو ڈال کر باہر نکلنے میں انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہے نا، اس پانی کی جو کل نسبت ہے نا پورے سمندر کے ساتھ، فرمایا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں فلاح کہاں کھڑی ہے اور کامیابی کہاں کھڑی ہے۔ میں کہتا ہوں آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر بڑی ڈیمینشنز اوپن کر دے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، فلاح کہاں کھڑی ہے؟ فلاح کا تعلق میں کہہ رہا ہوں آخرت کے ساتھ ہے، اور کامیابی کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔
اور دنیا اور آخرت کے اندر نسبت کیا ہے، یہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے، پانی کے پورے سمندر کے اندر ایک شخص اگر انگلی ڈالتا ہے اور ڈال کر باہر نکال کر دیکھتا ہے انگلی کو کیا لگا ہے، کتنا کا پانی ہے، جتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے اس کا پورے سمندر کے ساتھ جو نسبت ہے، کیا نسبت ہے، لاکھواں کروڑواں حصہ، اربواں حصہ، کھربواں حصہ ہوگی کوئی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ نسبت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں۔ اور اس کے بعد یہ دو باتیں ہو گئی نا، ایک اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، اور دوسری ہوگی کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، دنیا کے ساتھ اور آخرت کے ساتھ۔ جب سچویشن یہ ہے تو پھر اندازہ کریں کہ ہم کن مغالطوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ذرا غور کریں، یوں سمجھ لیں کہ دنیا جزء ہے اور یعنی کامیابی جزء ہے اور فلاح کل ہے۔ اب آپ اس کو ایک اور اینگل سے سمجھ لیں، کامیابی جسٹ ایک جزء ہے اور فلاح ایک کل ہے۔ کبھی کبھی یہ کل اور جزء دونوں آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں، الگ کیسے ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھیں۔ اکٹھے کب ہوتے ہیں؟ مثلا قرآن نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، لوگوں جب جمعے کی نماز پڑھ چکو نا، جمعہ سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین کے اندر پھیل جایا کرو، زمین کے اندر پھیل جایا کرو۔ اب وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کیا کرو۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے فضل سے مراد روزی روٹی رزق وغیرہ، کوئی معاش کو کاروبار ایکٹیویٹیز کے اندر مشغول ہونا، تو کوئی تجارت وغیرہ کرنا۔ اب غور کریں، ایک بندہ جمعے کی نماز پڑھ کر اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے رزق کی تلاش میں نکلا، جب وہ نکلا تو آٹومیٹکلی اب ظاہر ہے اس کو رزق بھی ملے گا، اور یہ دنیاوی کامیابی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کوئی نہ کوئی مقصد حاصل کرے گا، کوئی مال و دولت کمائے گا، اس کے نتیجے میں کوئی اور چیز گین کرے گا، تو یہ کامیابی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فلاح بھی ہے۔ یہ فلاح کیسے ہے کہ وہ خدا کا حکم سمجھ کر اس کی تعمیل کے اندر نکلا ہوا ہے، تو یہاں یہ دونوں جمع ہو گئے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے باز نہیں رکھتی ہے۔ اب کیا ہے، بندہ تجارت کر رہا ہے اور خدا اس کا ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ایسے بندے میرے ہیں جن کی تجارت خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے باز نہیں رکھتی ہے۔ تو اب کیا ہے، وہ ساتھ ساتھ تجارت بھی کر رہا ہے جو کہ کامیابی کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ خدا کی یاد میں بھی مشغول ہے جو کہ فلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سچا اور ایماندار تاجر قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ غور کریں کہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ کس نے ہونا ہے؟ یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو 100 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہے گھر میں بیٹھ کر، یا حج کر رہا ہے اتنے عمرے کر رہا ہے، نہیں، کر کیا رہا ہے، تجارت۔ لیکن تجارت کے اندر اس نے اسلام کے 2 اصولوں کو اپنایا ہوا ہے، ایک صداقت اور دوسری دیانت۔ صداقت کیا ہے؟ 1000 خوف ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق، کہ جو کچھ دل پہ ہیں وہی کچھ زبان پہ ہو، جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ اور دیانت کا مطلب کیا ہے؟ جو جس کا جتنا حق مانتا ہے اس کو اتنا دیا جائے، جتنے سودے کے پیسے لیے ہیں اتنا ماپ تول کر دیا جائے۔ اسی طرح جو سودا دینا کیا ہے، دکھایا ہے، وہی دیا جائے، اور اس کے اندر کوئی 2 نمبری نہ کی جائے، تو یہ دیانت ہے۔ تو فرمایا سچا اور ایماندار تاجر قیامت والے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں پر کامیابی بھی ہے اور ساتھ فلاح بھی ہے، دونوں جمع ہو گئے ہیں نا۔ لیکن کوئی جگہیں ایسی بھی آتی ہیں جہاں یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، جہاں
یہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ الگ الگ کیسے ہوتے ہیں بتاتا ہوں میں، الگ الگ کیسے ہوتے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو خبردار تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں خدا کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ باری تعالیٰ اگر ایسے ہو گیا تو پھر فرمایا من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جس بندے کے ساتھ ایسے ہو گیا کہ وہ مال و دولت کے اندر الجھ کر، تجارت میں الجھ کر، دنیاوی مشغولیات میں الجھ کر، کامیابی کا تعاقب کرتے کرتے خدا کی یاد سے غافل ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے والے ہیں، گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ اب یہ گھاٹا، خسارہ، نقصان یہ کیا ہے؟ فلاح کے اینٹی ہے، فلاح کا نہ ہونا۔ اب دیکھیں ایک بندے نے مال و دولت بتھیرا کما لیا ہے، اولاد بھی اس کی ہے، تو دنیا والے تو یہی کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب ہے، اس پر رشک کر رہے ہیں، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دنیا والوں کے نزدیک کامیاب ہوگے، میرے نزدیک کامیاب نہیں ہو۔ تو وہ جو فلاح اور کامیابی کے جو میں بتا رہا تھا نا، جو ڈفرنس بتا رہا تھا، 2 پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ کامیابی کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور فلاح کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ کامیابی یہ چاہتی ہے کہ بندے میری تعریف کریں، اپریشیٹ کریں، کلیپنگ کریں میرے لیے، تالیاں بجائیں، اخباروں کے اندر میرا نام چھپے، میڈیا کے اوپر میں آؤں، وائرل ہو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کامیابی۔ فلاح کہتی ہے کہ مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب میں دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ادھر سے پیار بھری ندا آئے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی جان، اے وہ نفس جو خدا کی یاد کے ساتھ اطمینان پاتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، ارجعی لوٹا الی ربک، اپنے رب کی طرف، اور راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو کر میری جنت کی ابدی بہاروں کے اندر داخل ہو جا۔ تو یہ کیا ہے؟ تیسرا فرق سمجھ آ رہا ہے کہ کامیابی کا تعلق لوگوں کی واہ واہ کے ساتھ ہے، کہ زمانے والے واہ واہ کریں، لیکن فلاح کا تعلق مولا کی رضا کے ساتھ۔ تو کبھی میں نے بتایا دونوں جمع ہو سکتی ہیں، یعنی بندے کے ساتھ اس کا خالق بھی راضی ہو اور لوگ بھی راضی ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اولیاء صلحاء کو دیکھیں کہ خدا بھی ان سے راضی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بندے، تو کبھی یہ جمع ہو سکتی ہیں اور کئی جگہوں پہ ہوتی ہیں، لیکن بعض جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں یہ جمع نہیں ہو پاتی۔ قرآن نے کہا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، میرے حبیب ان سے پوچھیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں کون سے لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں اور کاوشیں دنیاوی زندگی کے اندر مشغول ہیں اور کامیابیوں پہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے جا رہے ہیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اپنے طور پر یہ گمان کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ونڈرفل، ابھی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، ونڈرفل، اپنے طور پر بڑے سیٹسفائی ہیں، مطمئن ہیں۔ ہم یحسبون، الفاظ پر غور کریں، ہم یحسبون، وہ یہ گمان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی ورکنگ ہے ہماری، بڑی کامیابی مل رہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے ان کو پوچھیں، آپ کو بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون ہیں؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کی ساری کوششیں کاوشیں دنیاوی زندگی کے اندر یوز ہو رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں دنیا اکٹھی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے ان کے پاس، مال و دولت، جاہ و منصب، شہرت، ناموری، عہدہ، اقتدار، نوکر چاکر، کوٹھیاں، گاڑیاں، بینک بیلنس، سارا کچھ جمع ہوتا جا رہا ہے، اور زمانے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندہ بڑا کامیاب ہے۔ خدا کہہ رہا ہے زمانے والوں کی نظروں میں تم ہوگے کامیاب، میری نظروں کے اندر تم ناکام۔ آ گئی سمجھ میں بات کہ فلاح اور کامیابی
کئی جگہوں کے اوپر الگ الگ بھی ہوتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو میں نے یہ 3 پوائنٹ بیان کیے ہیں، آپ اس میں کافی سمجھ گئے ہوں گے کہ کامیابی کہاں کھڑی ہے اور فلاح کہاں کھڑی ہے، مگر میں اس نقطے کو تھوڑا سا مزید ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے تھوڑا سا مزید اس کی کوئی ڈائمینشن کو دیکھتے ہیں۔ کامیابی مقدار کا نام ہے اور فلاح معیار کا نام ہے۔ کامیابی مقدار کے پیچھے بھاگتی ہے، کہتی ہے زیادہ سے زیادہ، الہاکم التکاثر، فرمایا تمہیں تباہ کر دیا ہے کثرت کی خواہش نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کامیابی کیا ہے؟ وہ چاہتی ہے زیادہ سے زیادہ، میکسیمم۔ اگر سونے کی ایک وادی ہے تو پھر دوسری ہونی چاہیے۔ لو ان لابن آدم واد من ذهب لا حب ان يكون له وادیان بل يملا فاه الا التراب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی پوری وادی بھی آ جائے تو وہ کہے چاہے گا کاش اس طرح کی ایک اور وادی ہو، اور فرمایا اس بندے کے منہ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی شے نہیں بھر سکتی۔ ٹھیک ہے، تو کامیابی مقدار کے پیچھے بھاگتی ہے، فلاح معیار کے پیچھے بھاگتی ہے۔ وہ کہتی ہیں مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں اللہ کی رضا، اس میں برکت ہونی چاہیے، برکت ہونی چاہیے، کثرت کے پیچھے نہیں بھاگنی۔ کثرت کے پیچھے بھاگنے والے کامیابی کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، اور جو برکت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ فلاح کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ قرآن نے کہا لو انا اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر ان بستیوں کے رہنے والے لوگ ایمان کے ساتھ تقوی کو جمع کر دیں، ہم زمین اور آسمان کی ساری برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو ڈھیروں سونا چاندی دے دیں گے، ان کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، نہیں، برکت کی بات کی۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں آپ، ہر جگہ پر حضور علیہ السلام برکت کی دعا مانگتے ہیں، کسی جگہ پر کثرت کی دعا نہیں مانگتے یا اللہ مجھے بہت سارا مال و دولت دے دے۔ ایک جگہ پر حضور علیہ السلام نے کوئی زیادتی کی دعا مانگی اور اس کے ساتھ بھی برکت کو شامل کیا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ دودھ پی کر۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے دعا تھی کہ دودھ پینے کے بعد کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اے اللہ اس دودھ کے اندر ہمارے لیے برکت عطا فرما۔ برکت یہاں بھی پہلے مانگی اور بعد میں کہا وزدنا منہ، ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ یہ دعا بھی صرف دودھ کے حوالے سے ہے، اس کے علاوہ میرے نالج میں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے کہیں مال و دولت کی کوئی زیادتی کی۔ برکت کے حوالے سے تو جگہ جگہ پر ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعائیں مانگی، یا اللہ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، لیکن زیادتی کی دعا کم مانگ۔ اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ فلاح اور کامیابی کے اندر ڈفرنس کیا، کہ فلاح مقدار، کامیابی مقدار کے پیچھے بھاگتی ہے اور فلاح معیار کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک اور نقطہ سمجھیں ان دونوں کے تعلق کا، ان کے فرق کا۔ کامیابی چلنے کا نام ہے اور فلاح رکنے کا نام ہے۔ بڑی مزیدار خوبصورت بات ہے۔ کامیابی کیا کرتی ہے؟ مار دار، پکڑ لو کر دو، یہ کر دو، نہ دن کو رام نہ رات کو چین وغیرہ وغیرہ، سوتے وقت تک بھی جناب بس پڑی ہوئی ہے فلاں معاملہ کیسے ہونا، فلاں کیسے ہونا ہے۔ صبح صبح اٹھ کر بندہ آیا، اپنے بزنس پہ چلا گیا، بزی ہو گیا، یہ کرو جی وہ کرو، بھاگ دوڑ دھوپ۔ یہ ہے کامیابی۔ اور فلاح ٹھہرنے کا نام ہے، فلاح چلنے کا نام۔ اب ٹھہرنے سے کیا مراد ہے؟ بندہ ہاتھ پر ہاتھ طرح بیٹھ کر بیٹھ جائے، نہیں۔ آپ کو پتا ہے صبر کا لفظ آپ نے سنا ہوا ہے نا، صبر۔ صبر کو دین کا سر کہا گیا ہے، دین کا سر، یعنی دین کو اگر ایک باڈی فرض کر لیا جائے نا تو اس کا یہ اوپر والا داڑھی یہ صبر ہے۔ اب مجھے بتا دیں، یہاں سے کسی بندے کو قتل کر دیا جائے تو کیا سر جدا کر دیا جائے اس کے بعد زندہ بچے گا؟ تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ دین کے اندر صبر کی اہمیت کیا ہے، اور صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ رک جانا، رکنا۔ دیکھیے آپ لغت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، صبر کا لغوی معنی کیا ہے؟ رکنا۔ کس سے رکنا؟ عام لوگ تو صبر کا معنی صرف نا یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت آئے صبر، وہ صبر کی اونلی ون قسم ہے۔ صبر صرف اتنا نہیں ہے، خاص لوگ جانتے ہیں کہ صبر کا ایک اطلاق تو اس پر ہوتا ہے کہ آپ پر جو دکھ تکلیف مصیبت بیماری آتی ہے وہاں آپ صبر کریں، اور وہاں بھی صبر کا معنی ہی رکنا ہی ہے کہ آپ کے اندر جو ایک اشتعال پیدا ہو رہا ہے، غصہ آ رہا ہے کسی دکھ پریشانی کو دیکھ کر، یا پریشانی کے جذبات آ رہے ہیں، ان کو تھام لیں۔
ٹھیک ہے، کوئی ریئیکشن آ رہا ہے، آپ ریئیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے جذبات کو تھام لیں وہاں بھی، اس کو صبر کہتے ہیں۔ مگر صبر اس ایک معاملے تک محدود نہیں ہے، اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں اوامر کی بجا آوری پر صبر۔ اوامر کیا مطلب؟ جو جن جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لانے پر صبر کرنا۔ کیا مطلب؟ ایک دن بندہ کرتا ہے 5 دن نمازیں، اگلے دن کہتا ہے اچھا ٹھیک یار ہے فلانا معاملہ، پہلے 2 دن کوئی نیک کام کرے گا، تیسرے دن اندر سے آئے گی وہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے کر دیں گے دیکھ لیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس پر بھی جم جانا یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح نواہی سے اجتناب پر صبر، شاید سب سے مشکل قسم صبر کی یہ ہے، نواہی سے اجتناب پر صبر۔ کیا کہ جن کاموں سے خدا نے روکا ہے، منع کیا ہے، جب ان کا تقاضا اندر پیدا ہو وہاں اپنے آپ کو تھام لینا، رک جانا، یہ بھی صبر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کامیابی کیا ہے؟ وہ جناب چلنے کا نام ہے، وہ بھاگتی ہے اور یہ پکڑ لو وہ حاصل کر لو، ایسے کر لو ویسے کر لو۔ اور فلاح کیا ہے؟ وہ رکنے کا نام ہے، ٹھہرنے کا نام ہے، اپنے آپ کو تھامنے کا نام ہے۔ کوئی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے ایسے نہ کر دیں، لیکن نہیں، اندر ساتھ پتہ چلتا ہے، ضمیر ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے بات، تو وہاں اپنے آپ کو تھام لینا، روک لینا۔ کامیابی کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں جائز طریقے سے ناجائز سے، وہ کہتی بس ٹھیک ہے مجھے کامیابی چاہیے، کامیابی ملنی چاہیے، مگر فلاح والا بندہ اپنے آپ کو تھامے گا۔ تو یہ ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ یعنی یہ ایک فرق ہے۔ اسی طرح ایک اور فرق یہ ہے کہ کامیابی جو ہے، کامیاب بندہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کامیابی کے ساتھ فلاح بھی جمع ہو جائے۔ بندہ کامیابی کے پیچھے بھاگے گا تو اس کے ساتھ فلاح نہیں جمع ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ کامیابی اگر ایک بندہ دنیا کی کو طلب کرتا ہے تو آخرت اس کو چونگے میں نہیں مل سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ فلاح کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، کامیابی ضمنی طور پر انہیں کسی نہ کسی درجے میں مل ہی جاتی ہے۔ اب داتا حجویری ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے، تو کیا وہ کامیابی کے پیچھے بھاگے تھے؟ وہ کوئی شہرت کے پیچھے بھاگے تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فلاح تو ان کو دی، ضمنی طور پر ساتھ کامیابیاں کتنی دے دی۔ دنیا والے آج ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ حاضر کہ آج یہ تو ایک مثال ہے، اور سینکڑوں ہزاروں مثالیں ماضی کی بھی اور حال کے زمانے کی بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو فلاح کے اندر کامیابی بھی آ جاتی ہے، لیکن کامیابی کے اندر فلاح نہیں آتی۔ خدا نے خود اس قانون کو قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا فرما، بس فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، قیامت والے دن آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ آخرت کے طلبگار ہی نہیں تھے، اور آخرت اتنی سستی نہیں ہے کہ بغیر مانگے بغیر طلب کے مل جائے۔ دنیا تو میں چونگے کے طور پر بندے کو دے سکتا ہوں، لیکن آخرت نہیں۔ فرمایا اگلی دوسری کیٹیگری بیان کی، فرمایا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پھر لوگوں میں سے دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ جو دنیا بھی مانگتے ہیں مگر اندھا دھند نہیں، کہتے ہیں دنیا کا جو حسنہ ہے نا، خیر ہے، خوبی ہے، وہ ہمیں دے دے، یعنی جائز حلال اور طیب طریقے سے باری تعالیٰ جو دنیا ہمیں مل سکتی ہے وہ دے دے، اور آخرت کے اندر بھی جو خیر خوبیاں بلائیاں تو نے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی ہمیں بتا۔ فرمایا اولئک لہم مما نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اچھا حصہ ان کو دنیا میں مل جائے گا، آخرت میں مل جائے گا۔ اس کے بعد کامیابی کے ساتھ لذت مل جائے گی، جمع ہو جائے گی، عارضی فانی لذتیں، مزے جن کو کہتے ہیں، مزہ لذت، کہ آپ نے کلیپنگ کی آپ نے آپ خوش ہو گئے، کسی نے آپ کی تعریف کی آپ خوش ہو گئے، گالی دے دی تو ساتھ ہی آپ کی ساری خوشی غصے میں پریشانی میں تبدیل ہوگی۔ تو کامیابی کے ساتھ لذت جمع ہوتی ہے جو کہ وقتی ہوتی ہے، عارضی ہوتی ہے، فانی ہوتی ہے۔ کوئی کتنی لذتیں آج تک ہم نے لی ہیں، آج کوئی لذت بیٹھی ہوئی ہے؟ نو۔ کسی جگہ پر ہمارے لیے کلیپنگ ہوئی تو اس وقت ہمیں مزہ آ رہا تھا، آج وہ مزہ کہاں، کوئی بھی نہیں۔ تو لذت ہمیشہ وقتی ہوتی ہے، اور فلاح کے ساتھ سکون جمع ہوتا ہے،
اور سکون وہ شے ہے کہ بندہ پاکستان میں ہو تو یہاں بھی اس کے ساتھ ہے، امریکہ میں چلا گیا وہاں بھی اس کے ساتھ ہے، اور قبر میں چلا گیا تو وہاں بھی اس کے ساتھ ہے، جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بھی اس کے ساتھ ہے، محل میں بیٹھا ہوا وہاں بھی اس کے ساتھ ہے، کھا رہا ہے تب بھی اس کو حاصل ہے، نہیں کھا رہا ہے تب بھی حاصل نہیں ہے۔ لذت کے لیے تو بندہ باہر کے سامانوں کا محتاج ہے، مگر سکون کے لیے کسی باہر کے سامان کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی ایک ڈفرنس ہے لذت میں اور اپنا یعنی فلاح اور کامیابی کے سفر کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ انسان کامیابی کو چھوڑ، فلاح کو چھوڑ کر کامیابی کے پیچھے بھاگ کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بھائی ایک بندہ وہ ہے جو خدا کو مانتا نہیں، وہ کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں خدا کو، یہی زندگی ہے، 4 دن کا موت ملا کرنے کے لیے میں آیا ہوں، مرنے کے بعد میں نے مٹی میں مل جانا، ختم ہو جانا، فنش، تو میں کیوں نہ انجوائے کروں، میں کیوں نہ مزے لوں؟ ٹھیک ہے، اس کی تو یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے، اس کی یہ منطق سمجھ میں آتی ہے، مگر مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب ایک بندہ ایمان والا ہے، دین کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اور قرآن جگہ جگہ پر بتا رہا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے جو کچھ دکھائی دے رہی ہے، حقیقت میں نہیں ہے وہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، قرآن کہتا ہے کاش یہ سمجھتے۔ یہ دوسرے مقام پر وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ایک اور مقام پر ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو یہ دوسری آیت میں کسی اور مقام سے پڑھ رہا ہوں کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ تو ایسے کیوں ہوتا ہے کہ انسان فلاح کو چھوڑ کر کامیابی کے پیچھے بھاگنے لگے، اور وہ بھی بندہ ہے مومن، ایمان والا بندہ؟ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر انسان کی ایک فطری کمزوری بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہے، بس ہر چیز کے اندر فوراً نتائج چاہتا ہے، نقد رزلٹ چاہتا ہے۔ یہ جو فوری نتائج کی خواہش ہے نا، یہی انسان کو مرواتی ہے۔ وہ کہتا ہے بس اب دنیا انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے، آخرت نگاہوں سے اوجھل ہے، اور دنیا کا سب کچھ نقد ہے، آخرت کا سب کچھ ہی ادھار ہے۔ آپ دنیا کے لیے جو انویسٹ کرتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا بڑھتا مال آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوتا کمائی، آخرت کے لیے جو کر رہے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کا حال یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی کسی نعمت کا، لذت کا ایک نوالا منہ پہ رکھا، فوراً اس کا ذائقہ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے نا نیٹ رزلٹ۔ اسی والے کمرے میں آ کر بیٹھے، نیٹ رزلٹ ساتھ ہی آپ کا جسم راحت کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ مگر آخرت کے حوالے سے ایسا نہیں ہے، وہاں آپ سبحان اللہ پڑھتے جائیں، جنت میں درخت تو آپ کے لگ رہے ہیں مگر سامنے کوئی ایک درخت بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو انسان کی جو اجلت پسندی ہے نا، جلد بازی، یہ اس کو مرواتی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر شکوہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، وہ لوگ ہو تم جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ کاش کوئی رک کر ان دو لفظوں پر غور کرے، خیر وابقیٰ۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جو دنیا کا بھی خالق ہے اور آخرت کا بھی خالق ہے۔ اس سے زیادہ بہتر دنیا اور آخرت کو کون جاننے والا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے؟ انسان کی اجرت پسندی، جلد بازی اس کو مرواتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کی طلبگار ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ اب اللہ اور بندے کی سوچ میں یہ فرق کیوں ہے؟ بندہ بیچارہ سطحی سی سوچ رکھتا ہے، جو سامنے نظر آتا ہے اس کو ہی سب کچھ سمجھ کر لپکتا ہے، کہتا ہے یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ سامنے انگارہ آپ اس کے رکھ دیں، 1 سال کے بچے کے سامنے، وہ فوراً لپکے گا کہ یہ انگارہ مجھے مل جائے۔ لیکن مہربان ماں، شفیق ماں کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے اور ساتھ ہی بچے کو پیچھے کھینچ لیتا ہے۔
وہ کہتے ہیں بچہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہے ماں، میں ایک ارادہ کر رہا تھا کسی چیز کو پکڑنے کا، پکڑنے نہیں دی، ماں کو پتا تھا، ماں وہ چیز نہیں اٹھا دیتی اس کو، اور کوئی کھلونا کوئی اور اچھی چیز کو کھانے والی پینے والی چیز اس کو دے دیتی ہے، بیٹے یہ کھا لیں اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ آپ دیکھیں اللہ اپنے بندوں پر کہتا ہے میں بہت زیادہ مہربان، کہتا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا ارادہ کر رہے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ اس کے مقابلے میں آخرت کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ آخرت چاہتا ہے۔ تو بندے کیوں دنیا کا ارادہ کرتے ہیں؟ خدا نے دوسری جگہ پر یہ بھی بتا دیا، فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، اوپر کی پالش کو دیکھتے ہیں، لش پش کو چمک دمک کو دیکھتے ہیں جو ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ، اور یہ اس کی جو اندر والی طے ہے نا، انٹرنل اس کا یا آخری انجام جو ہے اس سے غافل ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں آخرت کو چھوڑ کر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرماتے ہیں کہ دنیا اگر سونا ہوتی نا ختم ہو جانے والا، اور آخرت اس کے مقابلے میں مٹی کی بنی ہوئی ہوتی لیکن باقی رہنے والی ہوتی، تو عقل مندوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس عارضی سونے کو چھوڑ کر وہ جو باقی رہنے والی مٹی ہے نا اس کو ترجیح دیتی۔ آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھ لیں، آپ کو کہا جائے یہ آئی فون ہے جی، یہ صرف آپ ایک ہفتے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 لاکھ کا 3 لاکھ کا آئی فون ہے، اس کا جو بھی کوئی لیٹسٹ ورژن ہے نا، مجھے نہیں پتا آج کل کون سا ہے، چونکہ میرا اتنا لینا دینا نہیں آج کل کون سا آیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا، آپ وہی امیجن کر دیں۔ آپ سے کہا جائے یہ آئی فون ہے جی فلانا ورژن، یہ بالکل لیٹسٹ ہے، یہ 2.5 لاکھ کا ہے، 3 لاکھ کا ہے، 4 لاکھ کا ہے، جتنے کا ہے، یہ نہیں، یہ رکھ لیں اور 1 ہفتے بعد آپ سے واپس لے لیا جائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی سیمسنگ گلیکسی کوئی اور اس ٹائپ کا 30 40 50 ہزار کا فون آپ کو دے کر کہا جائے کہ جی یا یہ لے لیں، ڈبہ پیک ہے، یہ بھی یہ مستقل طور پر آپ کا ہے، مجھے بتائیں کون سا عقل مند ہوگا جو اس سیمسنگ گلیکسی کو جو 40 50 ہزار کا ہے اور مستقل طور پر اسے مل رہا ہے اس کو چھوڑ کر وہ کہے جی مجھے آئی فون یہ دے دیں 7 دن کے لیے، بس مجھے یہی کافی ہے، کوئی بھی نہیں ایسے کرے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر ایسے ہوتا کہ دنیا ختم ہو جانے والا ایک سونا ہوتی اور آخرت باقی رہنے والی مٹی ہوتی، تو عقل مند کو کہا جاتا نا ان دونوں میں سے کون سا لینا، وہ کہے گا میں نے اس سونے کو کیا کرنا ہے 2 4 دن میرے پاس، اس سے تو مٹی اچھی ہے، کم از کم مستقل طور پر تو میں اس کا مالک بن جاؤں گا۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے، آخرت باقی رہنے والا سونا ہے اور دنیا ختم ہو جانے والی مٹی ہے۔ اب آپ دیکھیں غور کریں، اسی مثال کو دوبارہ لیں کہ آپ سے یہ کہا جا رہا ہے یا یہ آئی فون لے لیں لیٹسٹ ورژن مستقل طور پر، یا یہ سیمسنگ گلیکسی 30 40 50 ہزار کا 1 ہفتے کے لیے، تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ کتنی عقل مندی، اس کو عقل مند بندہ کہے گا کہ وہ کہے جی میں یہ آئی فون 7 مستقل طور پر نہیں لینا چاہتا، مجھے سیمسنگ گلیکسی 1 ہفتے کے لیے دے دیں، کوئی بھی نہیں ایسے کرے گا۔ لیکن دنیا کے معاملے میں اکثریت ایسے کر رہی ہے، وجہ انسان کی عجلت پسندی، اس لیے تو زیادہ تر لوگ کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں، کہتے ہیں فلاح کو چھوڑیں، کیا ہے وہ، کیا ہے فلاح، ہم نہیں جانتے، ہمیں کامیابی چاہیے، جائز ذرائع سے ملے یا ناجائز ذرائع سے ملے، ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ اچھا کامیابی اور فلاح کے حوالے سے یہ بات بھی سمجھ لیں، یا دنیا اور آخرت کے اندر بھی یہی ہے، آپ ان دونوں کو ایک لیول پہ لے کے نہیں چل سکتے۔ کامیابی کا تعلق سارے کا سارا دنیا سے آنا اور آپ فلاح کا تعلق آخرت کے ساتھ، میں نے بتایا کبھی یہ دونوں جمع بھی ہو جاتی ہیں کہ آپ فلاح کے راستے پر بھی چل رہے ہو اور دنیا بھی آپ کو وافر مقدار میں ملی ہوئی، یہ بھی پاسبل ہے۔ لیکن کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کامیابی ایک سمت میں ہے اور فلاح دوسری سمت کے اندر ہے، تو یہاں پر پھر یہ دونوں جمع نہیں ہو سکیں گے، پھر ایسی صورت۔ اچھا تو بتا یہ رہا تھا کہ دونوں کو نا آپ پیرللی ایک سطح پر لے کر نہیں چل سکتے۔ ما جعل اللہ لرجل فی قلبین من ضعفہ من قلبین فی جوفہ، اللہ کہتا ہے میں نے کسی انسان کے سینے کے اندر 2 دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے، یا اس میں خدا کو بساؤ رحمان کو یا شیطان کو بساؤ، یا اس کے اندر فرسٹ پرائرٹی آخرت کی رکھ لو یا دنیا کی رکھ لو،
ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بندے کے اندر دو دل ہوں، ایک دل کے اندر دنیا کی محبتیں سمائی ہوئی ہوں، کامیابی کے پیچھے بھاگ رہا ہو ایک دل، اور دوسرا دل فلاح کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ تو اس طرح کا تضاد انسانی شخصیت کے اندر نہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہاں پر فکری وحدت رکھی ہے، جو بھی ہوگا ایک ہی چیز ہوگی۔ تو آپ ان دونوں کو ایک سطح پر لے کر نہیں چل سکتے، لہذا آپ کو کسی ایک کو فرسٹ پرائرٹی بنانا ہوگا۔ بڑے نقطے کی بات ہے، سمجھنے والی بات، کہ آپ بیا کا وقت لے کر نہیں چل سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من احبا دنیا ہو اضرا بآخرت ہی، جو بندہ دنیا کو فرسٹ پرائرٹی بناتا ہے، فرسٹ پرائرٹی، فرمایا وہ لازماً اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ ومن احبا آخرتہ اضر بدنیا ہو، اور جو آخرت کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بناتا ہے وہ لازماً اپنی دنیا کا نقصان کرتا ہے۔ فآصلوا ما یبقى علی ما یفنى، پس اینڈ پر حضور علیہ السلام نے مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو باقی رہنے والی چیز ہے نا، اس کو فنا ہو جانے والی چیز پر ترجیح دیا کرو، یعنی آخرت کو فرسٹ پرائرٹی بناؤ۔ آپ دیکھیں نا، یہ پچھلے الیکشن جو ہوئے تھے کراچی کے اندر، غالباً حافظ نعیم الرحمان صاحب تھے جماعت اسلامی کے، غالباً یہی تھے کہ جنہوں کو سیٹ ایک دے دی گئی کہ لو جی یہ سیٹ آپ جیتے ہیں، لیکن ان کے ضمیر نے کہا کہ نہیں، یہ سیٹ تو میں نہیں جیتا ہوں، یہ تو کسی اور کی سیٹ تھی، دھکے شاہی سے اس کو ہرانے کے لیے مجھے جتوا دیا گیا۔ اس نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی کامیابی پر، یہ سنبھالے سیٹ مجھے نہیں چاہیے۔ میں اگر پریکٹیکل کو مثال دی جا سکتی ہے نا، جو بات میں کر رہا ہوں اس کے حوالے سے، یہ تازہ ترین بات ہے مہینے کے اندر اندر، یہ ہے وہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اب کامیابی کو چھوڑ دیا گیا فلاح کی خاطر، ٹھیک ہے، اور اگر مائنڈ سیٹ کامیابی والا ہوتا تو کہندا یار اپنے آپ ہی آئی، میں بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، جو آ رہی ہے وہ آنے دو، انجوائے کرو ذرا، ٹھیک ہے، لیکن مائنڈ سیٹ کامیابی والا نہیں تھا، کامیابی کے پیچھے بھاگنے والا۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ ایک مرتبہ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر دیں بس، اور یہ ڈیسیژن صرف ایک دفعہ ہی کرنا ہے۔ یہ آپ آج اس وقت ابھی یہاں بیٹھے کر سکتے ہیں، آج کے دن میں یہاں یہ گفتگو کے اینڈ پر بعد میں غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ڈیسیژن یہ کرنا ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر کامیابی چاہیے یا فلاح چاہیے، بس یہ ایک ڈیسیژن آپ کی زندگی کے بڑے بڑے زاویوں کو چینج کر کے رکھ دے گا، اور بڑی جگہوں پر جن کاموں کو کرنا آج ہمیں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے ان کو کرنا آسان ہو جائے گا، جن سے بچنا مشکل نظر آ رہا ہے ان سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ ایک ڈیسیژن اگر ہو جائے کہ ہم کامیاب، ٹھیک ہے، آپ، میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ لازماً فلاح کی طرف آئیں، آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں ہاں بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے انر سے پوچھیں۔ اگر آپ کا انر کہتا ہے کہ میرے پاس دوسری چائس ہی کوئی نہیں ہے فلاح کو چھوڑ کر، میں نے دنیا اور آخرت کے اندر تباہیاں، بربادیاں اور رسوائیاں لینی ہیں، ایمان آپ کا کہہ رہا ہے، آپ کا ضمیر کہہ رہا ہے، بس پھر اس ڈیسیژن کو ذرا پختہ طریقے سے کر لیں، اور آئندہ پھر آپ کی لائف کے اندر یہ چیز ڈیسائیڈڈ ہو، دوبارہ اس کو نہیں لے کے بیٹھنا، بس ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو گیا نا، اس کے بعد آگے دیکھیں، چلتے چلتے جہاں کہیں دونوں جمع ہو رہی ہیں، کامیابی اور فلاح، دونوں کو لے کر چلیں، سو بسم اللہ، جو آ رہا ہے وہ آنے دیں اپنے آپ۔ جہاں ان دونوں کے اندر تضاد ہیں وہاں لعنت بھیج دیں اس کامیابی پر جو آپ کو فلاح کے راستے سے روک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی بڑی باتیں آپ دیکھیں، اگر آپ یہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں نا، اور ذرا پختہ سا مضبوط سا ڈیسیژن، تو بڑے معاملات ایسے ہیں جو کلیئر ہو جائیں گے آپ پر۔ آج تک آپ پریشان رہتے ہیں یار اے کریے کہ نہ کریے، یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بڑے جگہوں پر تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بڑی جگہوں پر سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان کامیابی اور فلاح کے فرق کو سمجھ نہیں رہا ہوتا، تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا اگر میں نے یوں کر دیا۔ انسان ٹڈی مار جاتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے وہاں پر۔ وجہ کیا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کتنی بڑی قیمت پر یہ کامیابی خرید رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں مقابلے کے اندر میں فلاح کو چھوڑ کر کامیابی خرید رہا ہوں۔ تو لہذا جو فلاح کے مسافر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی فلاح پر کمپرومائز نہیں کیا کرتے ہیں کہ فلاح پر کمپرومائز کر دو، چھڈو جی یہ کامیابی مل رہی ہے نا فوری طور پر، وقتی طور پر،
یہ پیسے آ رہے ہیں، یہ اقتدار آ رہا ہے، یہ عہدہ آ رہا ہے تو آنے دو نا۔ یقین کریں اگر آپ اس پورے پوائنٹ کو جو سینیریو میں بات کر رہا ہوں نا سمجھ گئے نا، تو اللہ کی عزت کی قسم، جو لوگ اخباروں میں چھپتے ہیں، جن پر آپ رشک کرتے ہیں، جن کے سامنے 10 ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں، انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں اور ان پر آپ کو رشکا آ رہا ہوتا ہے، اگر یہ میری آج والی باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی، آئندہ ان پر رشک آنا آپ چھوڑ دیں گے، بلکہ ان پر ترس کھایا کریں گے۔ جہاں بھی کوئی بندہ 2 نمبری کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے، ٹھیک، کوئی ہے، کسی فیلڈ میں ہے، سیاست میں ہے، کسی اور فیلڈ میں ہے، جہاں بھی کوئی بندہ 2 نمبری کے ذریعے سے آگے بڑھ رہا ہے، وہ کامیابی لے رہا ہے، اور آپ کو آج تک اس پر رشک آتا تھا، آج کے بعد رشک نہیں بلکہ ترس آئے گا کہ یہ کس قیمت پر یہ کامیابی لے رہا ہے، فلاح کو چھوڑ کر رشک آنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ میں نے آغاز میں کہا تھا کہ یہ گفتگو اگر آپ کے دل و دماغ میں اتر گئی تو زندگی کی بہت سارے زاویوں کو خود بخود درست کر دے گی، اور بہت ساری الجھنوں کو، مسائل کو حل کر دے گی، اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک بندہ خدا کے احکام کی دجیاں اڑا کر بھی کیسے پھل پھول رہا ہوتا ہے، وہ سارا پھلنا پھولنا اس کا کامیابی کے دائرے میں ہوتا ہے، فلاح کے دائرے میں نہیں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو چیزوں کو ان کے مقام پر رکھے۔ ہماری زندگی کے اندر بیشتر گمراہیاں یہاں سے آتی ہیں کہ چیزوں کے اصل مقام کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ اس گڑبڑ کے اندر میں کہتا ہوں زندگی کی ساری گیم ہی یہ ہے کہ ہمارے کنسیپٹس کلیئر نہیں ہو پاتے۔ بہت بڑا انعام ہے اس بندے پر جس کے کنسیپٹس اللہ تعالیٰ کلیئر کر دیں، اس کے پھر عمل کے زاویے خود بخود درست ہوتے ہیں۔ اب مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے مال و دولت کا کیا مقام ہے اصل کے اندر، دین کے اندر، اور کیا اس کے پیرامیٹر جو ہیں کمانے کے، میں دیکھوں گا یار لوگ کما رہے ہیں، جو کما رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے پھل پھول رہے ہیں، زمانے والے ان کو سلوٹ کر اسلامیں کر رہے ہیں، تو میں بھی چاہتے یا نہ چاہتے اسی رو کے اندر بیٹھ جاؤں گا۔ اور اگر میرے اندر کنسیپٹس کلیئر ہے کہ دین کے اندر مال و دولت کا مقام کیا ہے، درجہ کیا ہے، اس کو حصول کرنے کے، اس کے خرچ کرنے کے پیرامیٹرز کیا ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر میں قطر زمانے والی بھیڑ چال کے پیچھے نہیں چلوں گا، پھر میں دیکھوں گا میرا کیا۔ اور عربی زبان کے اندر عدل کی تعریف یہی کی گئی کہ عدل یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ان کے مقام پر رکھیں، اور ظلم یہ ہے کہ جو چیز مقام جس چیز کا ہے وہاں سے اٹھا کر کسی اور درجے پر رکھ دیں۔ تو آپ اگر یہ سمجھ جائیں اور زندگی کے اندر فلاح کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنا لیں، تو پھر آپ کو یہ جو ہر پاگل کتوں کی طرح بھاگتے پھرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنا کمپیریزن کرتے پھرتے ہیں اور جن کی طرف دیکھ کر آپ بھی بات کر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پھر یہ آپ کی اضافی بھاگ دوڑ ختم ہو جائے گی اور آپ آرام سے سکون میں آ جائیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ فلاح والے لوگوں کو اتنی جلدی کوئی نہیں پڑی ہوتی ہے، پھڑ دو نہیں، یہ ذہنیت نہیں ان کی ہوتی ہے، بڑے آرام سکون کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا فلاح کے اندر اچھا دنیا اور آخرت کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگوں کو اس کا اصل رشتہ سمجھ میں آیا ہے، بہت ہی کم لوگوں کو۔ زیادہ تر لوگ یا ایک طرف جھک گئے یا دوسری طرف جھک گئے، اکثریت تو ہر دور میں اسی طرف جھکی نا کہ انہوں نے مال و دولت کو ہی اپنا، دنیا کے ساز و سامان کو ہی اپنا خدا بنا لیا، بس یہ ہمیں یہ چاہیے، اور اس کی خدا بنا کر اس کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس کے پیچھے جانا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ویلیوز کو، دین کی پرنسپل اصولوں کو پس پش ڈال دی۔ کچھ لوگ دوسری طرف بھی جھک گئے، تھوڑی تعداد میں ہیں جنہوں نے کہا جی بس ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، مال و دولت ہمارے کس کام کا، نہ کچھ نہیں، ہمیں چاہیے ہی نہیں، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ مولانا روم نے اس تعلق کو، مال و دولت کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے، بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے فرمایا، مال کی مثال پانی کی طرح ہے اور انسانی زندگی کی مثال کشتی کی طرح ہے۔ کشتی کے لیے بہت ضروری ہے چلنے کے لیے، منزل پر پہنچنے کے لیے، کہ پانی نیچے موجود ہو، پانی کے بغیر کشتی چل لے گی۔ اسی طرح انسانی زندگی کی گاڑی کے چلنے کے لیے اگر صبح کا مجھے کچھ کھانے پینے کو نہ ملا ہوتا تو میں کیسے یہ باتیں کر رہا ہوتا، آپ کے پیٹوں میں نہ ہوتا کچھ تو آپ کو اپنی پڑی ہوتی، ہاتھ پاؤں کام رہے ہوتے، آپ سن کیسے رہے ہوتے، تو کیسے یہ ممکن ہوا؟ اور مال کے ذریعے سے آیا نا، جو کچھ بھی آپ نے روٹی پانی کھائی،
تو لہذا مولانا روم فرماتے ہیں کہ مال کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی، جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، لیکن کہتے ہیں پانی کشتی کے لیے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب کشتی کے نیچے ہوگا، وہی پانی اگر اوپر اٹھ کر کشتی کے اندر آ جائے تو اسی کو ڈبو دے۔ یہی بات وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا مال و دولت آپ کی جیب میں ہو، آپ کے ہاتھ میں ہو، آپ کی تجوری میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، بینک میں پڑا ہو، اکاؤنٹ میں، خیر ہے، اگر اس کی محبت آپ کے دل میں آ گئی تو پھر یہ دل کی کشتی کو تباہ کر دے گی۔ اسلام مال و دولت سے منع نہیں کرتا ہے، اس کی ایکسٹرا محبت سے منع کرتا ہے کہ دل میں اس کی محبت نہ آئے کہ جو آپ کو اس کی خاطر جائز ناجائز کاموں پر مجبور کر دے اور فلاح کو ایک طرف رکھتے ہوئے آپ کامیابی کے پیچھے بھاگیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، بندہ بھی نیک ہو اور مال بھی ستھرا ہو تو کیا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ یعنی آقا نے اس کی تعریف فرمائی کہ نیک آدمی کے پاس طیب طاہر مال کا ہونا، فرمایا کیسی اچھی بات ہے یہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا الید العلا خیر من الید السفلی، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ میں دینے والا اور نیچے والا سے برا دینے والا۔ تو اب اسلام کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو غریبی دیکھنا چاہتا ہے، اور فلاح کے لیے قطعی شرط نہیں ہے کہ آپ کو گودڑی پہن کر باقی سب کو چھوڑ چھاڑ دیتا بھی نہیں، ایکسٹرا قسم کی محبت نہ ہو۔ فلاح اور کامیابی جس دائرے میں جمع ہو سکے کریں، جہاں جمع نہ ہو سکے وہاں چھوڑ دیں کامیابی کو، اتنی سی بات ہے۔ ورنہ مال کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ اچھا فلاح والوں میں نا اور وہ دنیا والوں میں ایک اور فرق یہ بھی ہے، دنیا والے مال کو نا مطلقاً اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، وہ بڑی بڑی بلڈنگیں حلال حرام سے بنا کر اوپر لکھ دیں گے ھذا من فضل ربی، ٹھیک ہے، لیکن فلاح والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مال لازمی نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہو، یہ تو ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ جیسے مصیبت ایک آزمائش ہے نا، مصیبت آتی ہے آزمائش کے لیے، اسی طرح نعمت بھی آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، قرآن نے کہا، ٹھیک ہے، قرآن نے مال کو اللہ کا فضل بھی قرار دیا جب وہ فلاح کے دائرے میں رہ کر کمایا جا رہا اور خرچ کیا جا رہا۔ جب آپ کامیابی کے دائرے میں جا کر مال کو کمائیں گے تو وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو فلاح والے جو ہے نا وہ مال و دولت کو فتنہ سمجھتے ہیں، اور جو دنیا دار ہے نا کامیابی کے پیچھے بھاگنے والے وہ کہتے ہیں جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی، ماشاءاللہ جی، کروڑوں روپے ہیں جی، لینڈ کروزریں ہیں جی، سب کچھ یہ فضل ہے۔ کس نے کہہ دیا یہ فضل ہے؟ خدا تو کہہ رہا ہے یہ فتنہ آزمائش ہے، امتحان ہے، تم نے اپنے طور پر ہی فیصلہ کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ جب ہم فلاح کے راستے کے مسافر بن جائیں گے تو پھر جہاں جہاں کامیابی ساتھ ساتھ جمع ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے جی آ جاؤ جی بسم اللہ، اور جہاں کامیابی فلاح کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جائے گی نا وہاں آپ پاؤں کی ٹھوکر ماریں گے کامیابی کو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، جیسے وہ جیتی جتائی سیٹ انہوں نے واپس کر دی، ٹھیک ہے، جو بھی ہیں وہ جنہوں نے بھی کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کامیاب، یہ فلاح ہے، پھر آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ تو یقین کریں بندہ ایک دفعہ کہیں فلاح کے راستے کا مسافر بن جائے نا، مزہ آ جاتا ہے زندگی کا، جینے کا بھی مزہ آ جاتا ہے اور مرنے کا بھی مزہ آ جاتا ہے۔ آگے پھر راستے قدرت بتھیرے کھولتی ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، چل پڑتے ہیں، ان کے لیے ایک نہیں بے شمار راستے ہم کھول دیا کرتے ہیں۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو کامیابی کے پیچھے تو اکثریت بھاگ رہی ہے، اب آپ نے ضرور اسی بھیڑ کا حصہ بننا ہے، کوئی زمانے سے ذرا بکھری ٹائپ کے بن کر دکھائیں۔ ہر بندے کا دل تو چاہتا ہے نا ذرا بکھرا بننے کا، اس زمانے سے بکھرے بنے ذرا، اور اس راستے پر چلیں جس پر کم لوگ چل رہے ہیں، اس میں ذرا آپ کی اپنی ایک شان ہوگی، آن ہوگی، بان ہوگی۔ بھیڑ کے پیچھے چل پڑنا یہ کون سی عقل مندی ہے بلا؟ ہر زمانے کے اندر لوگوں کی اکثریت بھیڑ کے پیچھے چل پڑتی ہے، لیکن دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بہت بلند ہوتے ہیں۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھیڑ کے پیچھے نہیں چلتے، تو بھیڑ کے پیچھے چلیں گے تو پھر کامیابی کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر بھیڑ کے پیچھے چلیں گے، اور اگر آپ فلاح والے راستے پر چل پڑے نا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ خاص لوگوں کے اندر آئیں گے، اور وہ تھوڑی تعداد والے جو VIP لوگ ہوتے ہیں نا ان کا حصہ بنے گے۔ اب آپ نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے آپ نے کس کا حصہ بننا ہے،
آخری منٹ ہے میرا، ڈسیجن کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے گا کہ جتنی کامیابیاں آپ نے حاصل کرنی ہیں نا، کامیابیاں، وہ ساری کی ساری آپ کی آنکھ بند ہونے تک ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے آگے وہ کامیابی آپ کی جا کر دکھائے، بینک بیلنس بنا لیں، بنگلہ بنا لیں، کار کوٹھی بنا لیں، آپ کی آنکھ بند ہونے تک ہے، قبر تک آپ کی گاڑی ساتھ نہیں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ فلاح کے مسافر بن گئے تو فلاح انشاءاللہ جنت تک آپ کے ساتھ ہی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور دنیا کے اندر بھی آپ کو سکون اطمینان دے دے گی، جینا بھی آسان ہو جائے گا، مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ لاکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سمانی، اجائی پریت لگا محمد جگتے روے کہانی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔